अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ज़ाविया में आपके साथ मैं हूं मेज़बान समीर नवाज़। अपने आज के इस प्रोग्राम में हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान के सरहदी मामलात के हवाले से। इससे कबल भारत के साथ पाकिस्तान की सरहदें हमेशा से तनाव का शिकार रही हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल हो, वर्किंग बाउंड्री हो या दीगर मामलात हों, भारत के साथ हमेशा मुश्किल ही हालात दरपेश रहे हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी ऐसे कोई खातिर ख्वाह हालात नहीं हैं। गुज़िश्ता दिनों की अगर बात की जाए तो अफ़गानिस्तान से सरहद पार हमले अब मामूल बन चुके हैं, जिसकी वजह से अफ़गानिस्तान के साथ मौजूद बॉर्डर्स अब बंद कर दिए गए हैं। बाब दोस्ती भी गुज़िश्ता 4 रोज़ से हालिया वाक़ई की सबब बंद है और अब तक वहाँ पर आमदोरफ्त बहाल नहीं हो सकी है। लेकिन अगर बात की जाए पाक ईरान ताल्लुकात के हवाले से तो मुस्लिम ममालिक होने के नाते पाक ईरान ताल्लुकात कभी माजी में इतने ज़्यादा तनाव का शिकार नहीं रहे हैं जितने अब महसूस किए जा रहे हैं हालात। गुज़िश्ता वाक़े की अगर हम बात करें तो 28 अप्रैल को जो एक वाक़या रोनुमा हुआ पाक ईरान सरहद पर और उनके सरहदी गार्ड्स को निशाना बनाया गया और इसका हवाले से बाकायदा शिकायती एक ख़त भी इरसाल किया गया ईरानी सदर की जानिब से वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ को, जिसमें यह कहा गया कि हमें हॉट लाइन पर राब्ते को मज़ीद बेहतर बनाना चाहिए और सरहदी मामलात और बॉर्डर मैनेजमेंट को फ़रोग़ देने के लिए राब्तों को अच्छा करने की ज़रूरत है, सूरत हाल को मामूल पर लाने की ज़रूरत है और इसके लिए ज़रूरी है कि पाकिस्तान संजीदगी से नोटिस ले उन दहशतगर्द एलिमेंट्स के ख़िलाफ़ जो कि पाकिस्तान की हुदूद में पनाह लिए हुए हैं और मुबैना उनके यहाँ पर ठिकाने मौजूद हैं और उनके ख़िलाफ़ किसी किस्म की कार्रवाई न होने के सबब आए रोज़ इस तरह के वाक़यात मामूल बने हुए हैं। आज बाकायदा दफ्तर ख़ारजा से एक बयान भी जारी किया गया। गुज़िश्ता रोज़ ईरानी जनरल के उस बयान के तनाजुर में जो उनकी जानिब से दिया गया था और ईरानी फ़ौज के सरबरा का ये कहना था कि अगर पाकिस्तान ने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की तो ईरानी फ़ौज दहशतगर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने का हर तरह का हक रखती है। याद रहे कि 2014 में भी इसी तरह की एक धमकी दी गई थी ईरान की जानिब से पाकिस्तान को, जिसको पाकिस्तान की जानिब से शदीद जिसकी मजम्मत की गई और कहा गया था कि ये तमाम तर उन कवानीन की खिलाफ वर्जी हो। तनाजुर में हम कुछ गुफ्तगू करेंगे कि गार्ड्स की हलाकत का वजह बनाकर और बहाना बनाकर जिस तरह के बयानात अब ईरान के मुल्क से पाकिस्तान को दिए जा रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं, पाक ईरान ताल्लुकात में जो तनाव पैदा हो रहा है इसका क्या पस मंज़र है और क्या इस मामले का बेहतर हल निकल सकता है। इस मौजू पर गुफ्तगू के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है साबिक़ सफ़ीर हैं, एज एन एनालिस्ट हमारे साथ पैनल में मौजूद हैं जनाब जमील अहमद खान साहब। साथ साथ मुझे ज्वाइन किया है जनाब हसन हबीब साहब ने, आप भी फॉर्मर एम्बेसडर हैं और इस हवाले से एक मज़ीद तबसरा और तज्ज़िया कर सकते हैं। जबकि टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ डिफेंस एनालिस्ट एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड आबिद राव साहब मौजूद होंगे, जिनसे हम इन तमाम तर मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे कि सरहदी मसाइल पाकिस्तान के आखिर क्यों बढ़ते जा रहे हैं। मेहमानों से गुफ्तगू का बाकायदा आगाज़ करेंगे एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहेंगे। ईरान की पाकिस्तान में दहशतगर्द ठिकानों पर हमलों की जो धमकी दी गई है, आज उस पर बाकायदा रद्द-ए-अमल दिया गया है पाकिस्तान की जानिब से और ये कहा गया कि ईरानी जनरल का बयान बिरादराना ताल्लुकात की रूह के मुनाफी है। पस मंज़र क्या हो सकता है इस तनाव का और जो वजूहात सामने आ रही हैं, आया कि यही वजूहात हैं या इसकी कोई और भी कुछ मज़ीद इस तरह के बैकग्राउंड्स मौजूद हैं जिसकी वजह से इस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं। जमील अहमद खान साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। सर, पाक ईरान ताल्लुकात में जो हालिया तनाव है इसका पस मंज़र आप क्या समझते हैं? देखिए, इसमें पहले तो जो स्टेटमेंट आई है जहाँ से ये सारा मामला ज़्यादा फ़िक्र आमेज़ हो गया है और वो स्टेटमेंट आई है उनके सालार आला की फ़ौज के। अब वो स्टेटमेंट भी ऐसी आई है कि ऑफिशियल जो उनकी न्यूज़ एजेंसी है उसके ज़रिए आई है, एक आम किसी जगह तकरीर करते हुए नहीं आई है, किसी इंस्टीट्यूट में या थिंक टैंक में बात करते हुए नहीं आई है। लिहाजा इसको इतनी आसानी से तो इग्नोर नहीं किया जा सकता। ज़ाहिर सीरियस लिया गया है, इसलिए फ़ॉरेन ऑफिस में बुलाया गया उनके सफ़ीर को, उनको बावर कराया गया। इससे सख्त मौक़िफ़ भी फ़ॉरेन ऑफिस ले सकता था, लेकिन क्योंकि हमारी पड़ोसी है, बरादराना हमारे ताल्लुकात रखने की हमने कोशिश की उनके साथ हमेशा, लिहाजा उसकी वजह से उन्हें वो उस तंबी के साथ डिमार्श वगैरह तक नौबत नहीं आई, महसूस होता है। लेकिन अब बात यह है कि ये क्या इत्तफ़ाक़ है, ये धमकी महज़ इत्तफ़ाक़ है या हुस्न इत्तफ़ाक़ है? बात यह है कि अभी तो जब अफ़गान बॉर्डर पे वहाँ से अफ़गानियों ने जो हमारे साथ किया, उसके बाद ये धमकी आ गई, उससे पहले इंडियन आर्मी चीफ की इन्हीं अल्फाज से मिलती जुलती धमकी आई है कि आपने इंडिया से कहा गया कि
الزام لگایا گیا ہم پر کہ 2 سولجرز 2 سپاہی ہماری فوج نے اس کی باڈی اس کو میوٹیلیٹ کیا ہے، اور جبکہ ایسا یہ ایلیگیشن ہے اور کہیں کسی زمرے میں یہ نہیں آ رہی ہے، وہاں ملٹری آبزرورز ہیں، سب ہیں، کسی کی طرف سے رپورٹ نہیں آئی انڈیا کا. اور پھر چیف آف دی آرمی، انڈیا کے چیف آف دی آرمی جو ہے وہ دھمکی دیتے ہیں اپنے طور پر، جس طرح گدڑ بپکی کرتے ہیں نارملی، دھمکی دیتے ہیں کہ ہم اپنے چوائس کے لحاظ سے اور اپنے مقام پر ہم بھی حملہ کریں گے اس معاملے میں اور بدلہ لیں گے. انڈیا میں ہیش ٹیگ شروع ہو گیا، بدلہ لو کا ہیش ٹیگ شروع ہو گیا. اس کے بعد فوراً ہو گیا افغانستان میں ہم ساروں کو پتہ ہے کہ کس طرح غیر ضروری طور پر بلا وجہ سے ایک ان کی کم عقلی، کم مائیگی یا کسی کے کہنے پر، اور اس کے بعد فوراً ایران سے یہ بیان آ گیا ہے. تو اس کڑی سے کڑی جو مل رہی ہے اس کو ہم اگنور نہیں کر سکتے. اور جو اس وقت اس خطے میں جو ہیجانیت پیدا ہو رہی ہے یا جو ٹینشن پیدا ہو رہی ہے، اس کا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ بہت سارے عوامل جس کا کہ ہم نے کڑی سے کڑی ملانے کی کوشش کی وہ اس میں شامل ہے. اور اس کو اگر تھوڑا سا آپ آگے لے جائیں تو پرنس محمد بن سلیمان نے چند دن پہلے جو بیان دیا سعودی عرب میں کہ ایران سے کوئی ڈائلاگ نہیں ہو سکتی، ایران مسلم ممالک پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، اپنا نظریہ لوگوں کے اوپر مسلط کرنے کی کوشش میں کامیاب نہیں ہونے. اور دوسرا، ایران ہمارے جو سیکرٹ جو ہمارے ہولی پلیسز ہیں اس پر قبضہ کرنا چاہتا ہے، لہذا ایران سے کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں ہو سکتی. اور یہ کب ہوا؟ جب ان کا امریکہ سے دورہ کر کے واپس آئے ہیں سعودی ٹاپ لیڈرشپ، اس کے بعد یہ معاملات سارے آگے بڑھنا شروع ہوئے. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تمام جو خطے میں حالات چل رہے ہیں اس کو ہم جزوی طور پر ہی دیکھ سکتے ہیں، اس کو ہم کلی طور پر دیکھ سکتے ہیں. اور سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ اب پاکستان کو کیا کرنا چاہیے. پاکستان کے تینوں بارڈر ہمارے اگر محفوظ نہیں ہیں اور ہماری 1,80,000 فوج اب تو آ گئی ہے افغانستان بارڈر پر، ڈیرو لائن کے ساتھ ہمیں ڈپلائی کرنا پڑا اور وزیرستان کے سلسلے میں ڈپلائی کرنا پڑا. 1,80,000 اگر ادھر چلے جاتے ہیں، اور ایران کو تو اس وقت کوئی جواز اس لیے نہیں بنتا تھا کہ ان کی ابھی فارن منسٹر ہمارے پاس ہیں 3 مئی کو، اور وہاں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بارڈر کو اپنے مزید ٹروپس دیں گے اور بارڈر کمیٹی سیکیورٹی کمیٹی بنائیں گے. اور جو ان کی بارڈر فورس ہے اس پہ اٹیک کے بعد ہی ان کا یہ وزٹ تھا جس دوران یہ تمام معاملات طے پائے. اس میں جو ان کے 10 افراد، جو 10 سولجر ان کے جاں بحق ہوئے، یقیناً اس کا پاکستان نے افسوس بھی کیا. اور ابھی ایران اتنے دنوں کے بعد کہتا ہے کہ گولیاں پاکستان کے سرزمین سے چلی. پاکستان کا موقف یہ تھا کہ جی آپ کی اپنی سرزمین میں ہی ہوا ہے، ٹھیک ہے، لوگ اگر آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے آئے تو آپ کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے تھا. اب ہمیں دیکھیں کہ ایران بھی کہتا ہے کہ ہم آ کے آپ کی سرزمین پر آ کے سیف دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ہم نشانہ بنائیں گے. انڈیا بھی کہتا ہے، افغانستان نے کچھ کر کے دکھلا دیا ہے. یہ الزامات اگر آپ اس کو یو ایس کے کچھ تھنک ٹینکس کی بات کریں، کلروڈا گال کی کتاب کے بارے میں بات کریں، یا بہت ساری اور ایسے بیانات ہیں امریکہ سے شروع ہوں، انڈیا پر آئیں، اور آپ دیکھیں گے کہ ملتے جلتے بیانات ہیں کہ جی پاکستان جو ہے ادھر سیف ہیون ہے. ابھی جنرل نیکولس جو ادھر کمانڈر ہیں افغانستان میں، کانگریس کے سامنے جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں ٹروپس اور چاہیے، اس لیے کہ وہاں سے کراس بارڈر ہمارے پاس وہ مداخلت ہو رہی ہے اور جس کی وجہ سے میں ٹروپس کو بڑھانا. حسن حبیب صاحب کی طرف میں جانا چاہوں گی. سر، ایران پاکستان بارڈر سیکیورٹی مزید مؤثر بنانے کے لیے ابھی 3 مئی کو جو حالیہ وزٹ رہا، ایک ڈیلیگیشن ان کا آیا، اس میں باقاعدہ بات چیت کے ذریعے اس پر اتفاق کیا گیا کہ ہم بارڈر میکینزم مضبوط کریں گے. لیکن اس کے بعد وہاں کے ایرانی فوج کے سربراہ کا ایسا بیان کہ ہم دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنائیں گے اگر آپ نے کوئی ٹھوس کارروائی نہیں کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی نالج میں کیا یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ کہاں کس کے ٹھکانے ہیں اور وہ اتنے آپریشنز کے باوجود کنٹرول نہیں کر پا رہا. السلام علیکم ناظرین اور السلام علیکم آپ لوگ. دیکھیں، ایران پاکستان کا بارڈر کوآپریشن کی ایک لانگ ہسٹری ہے، اور میں خود اس کا ایک پارٹ رہا ہوں UNDP کا ڈرگ کنٹرول پروگرام کا. اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ بارڈر، اور کیونکہ بلوچستان ہمارا بہت کھلا ہے، لیس پاپولیٹڈ ہے، تو یہ کہنا کہ پاکستانیوں کو ایگزیکٹ ٹھکانے کا پتہ ہے یا پاکستانیوں کے علم میں تھا کہ اس طرح کا کوئی حملہ ہو جائے گا، یہ تو تقریباً ناممکن ہے. کیونکہ بلوچ انسرجنسی کے خلاف 70s سے پاکستانی فوج اور ایرانین فوج کوآپریٹ کر رہی ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہماری کنائیونس یا ہماری نااہلی کی وجہ سے کوئی ایسا واقعہ ہو جائے. بٹ
سسٹم میں لوگ ایسے موجود ہیں ٹیررسٹ جو اس طرح کا کوئی واقعہ کرتے ہیں اور اس انسرجنسی کی لمبی ہسٹری ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہم بارڈر کو کس طرح امپروو کریں. تو یہ ایک کنٹینیوس پروسیس ہے جس پہ مسلسل کام ہو رہا ہے. ایرانین سائڈ پہ انہوں نے بہت سارے قلعے بنائے ہوئے ہیں, اس کے باوجود یہ ہوتا ہے. ہماری سائڈ پہ بھی اب ہیوی کنسٹرکشن شروع ہوئی ہے فوج کی تاکہ ہم قلعے میں کر سکیں. لیکن جیسے جمیل صاحب نے کہا تھا کہ ہم کچھ بھی کر لیں, ہمارے پاس اتنی فوج نہیں ہے کہ ہم ایرانین بارڈر پہ کی طرف بھی جائیں. 2 جنگوں میں پچھلی 65 اور 71 میں ایران نے ہمیں اسٹریٹجک ڈیپتھ پرووائڈ کی تھی, اور ایران عراق جنگ میں یا کسی بھی کانفلکٹ میں پاکستان ایران کی اسٹریٹجک ڈیپتھ ہے. تو چاہے کیسے بھی حالات ہوں, اگر میں پریزیڈنٹ روحانی کو کوٹ کروں ان کے پچھلے سال کے وزٹ سے کہ ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے ایک دوسرے کی دشمنی, تو ہمیں اس پہ واضح بیان دینا پڑے گا, واضح ایکشن کرنا پڑے گا تاکہ اگر ان کو کوئی شبہات ہیں. لیکن جو ابھی لیٹسٹ ان کا بیان تھا وزیر اعظم کو, ایک انہوں نے پیغام کے ذریعے جو دیا کہ کچھ ممالک ایسے ہیں جو شاید پروکسی وار کے ذریعے دونوں ممالک کے تعلقات خراب کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اس طرح کی خبریں تو چل رہی ہیں کہ باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے بلوچ انسرجنٹس کی. ہم بھی یہ کہتے ہیں, ایران بھی یہ کہتا ہے, اور یہ جو کمانڈر کا بیان ہے باقری کا کہ یہ اس کو آپ تھوڑا سا جذباتی بھی لیں. جب ریولوشنری گارڈز کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو ان کا ریئیکشن ہمیشہ بہت لاؤڈ ہوتا ہے. تو ہمیں ان سے ہمدردی بھی کرنی چاہیے اور اپنے ویزیبل ایکشن سے ان کے شبہات کو دور کرنا چاہیے. ٹھیک, صحیح. ایک بریک لیتے ہیں یہاں پر, اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو اس بیان کے حوالے سے کچھ مزید گفتگو بھی کریں گے اور یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ اسلامی ممالک اتحاد جو کہ ابھی حالیہ ایک تشکیل پایا ہے اور دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں کو یقینی بنانے کے لیے, دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اس کا جو ہے وہ موٹیو بتایا جاتا ہے, آیا کہ ایک یہ وجہ ہو سکتی ہے ایران یہ سمجھ رہا ہے کہ اس کو ایک طرح سے آئسولیشن میں بھیج دیا گیا ہے اور وہ تنہائی کا شکار ہو گیا ہے کسی ایران عراق کے معاملے میں, اس کو اس اتحاد میں شامل نہیں کیا گیا, تو کیا اس کا بھی ایک ریئیکشن ہو سکتا ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں؟ اس پر بھی کچھ گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کریں گے. سرحدی محافظوں کی ہلاکت کے حوالے سے جو ایران نے حالیہ بیان دیا ہے اس پر ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس بیان کو یہ کہا گیا ہے کہ برادرانہ تعلقات کی روح کے منافی ہے. ایئر وائس مارشل ریٹائرڈ عابد راؤ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. بہت شکریہ راؤ صاحب. کیا پس منظر نظر آتا ہے آپ کو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت ایرانی فوج کے سربراہ کے لیے نہایت ضروری تھا ایک ایسا بیان دینا جس سے تعلقات میں تناؤ کا مزید جو ہے وہ بڑھاوا بڑھے اور اس میں اضافہ ہو؟ لیٹس بی آنیسٹ, ہم اگر اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں, یہ 10 محافظ آپ نے ان کے مار دیے ہیں, ہم نے ان بندوں کو نہیں پکڑا. کئی سالوں سے یہ گروپ وہاں پہ آپریٹ کر رہا ہے جو اینٹی ایران ہے ہمارے سرحد سے. ہم ان کو پکڑ نہیں رہے, ہم ان کو سزا نہیں دے رہے, چاہے یہ ہماری نالائکی کہہ لیں آپ اس کو یا غیر ارادی طور پہ ناکامی کہہ لیں کہ ہم ان کو پکڑ نہیں سکتے. لیکن ایران کا گلہ بہت جائز ہے. یہ تو میں کل ہی ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ رہا تھا, ہندوستان آپ پہ یہی الزام لگاتا ہے, افغانستان آپ پہ یہ الزام. راؤ صاحب کی آواز غالباً ہم تک پوری طرح پہنچ نہیں پا رہی, درست طریقے سے ان تک آواز پہنچ نہیں پا رہی. راؤ صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ مجھے آواز آپ کی بالکل آ رہی ہے. تو دوبارہ رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے راؤ صاحب سے اور ان سے جاننے کی یہ جو تھوڑا بہت سمجھ میں آ سکا. وہ کہنا ہے کہ پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے کہ کچھ اس طرح کے ایلیمنٹ سامنے آئے. اگر ہم ماضی کے واقعات میں جائیں تو شاید کلبھوشن کا ذکر وہ کر رہے تھے کہ ہم نے ان لوگوں کو پکڑا کہ جن کی کڑیاں ملتی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تناظر بھی ہے, یا جس طرح ہم نے بریک پہ جانے سے قبل اسلامک ممالک کا ایک اتحاد کی بات کی, اس الائنس کی بات کی, یہ بھی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ ایران کو اس میں شامل نہیں کیا گیا ہے؟ کوئی بھی اگر لاوا آہستہ آہستہ جب بنتا ہے تو پڑھتے اس کو ٹائم لگتا ہے. تو یہ ساری جو باتیں ہیں خاص طور پہ اسلامک الائنس کی بھی جو ہم نے بنایا اس وقت 41 کنٹریز کا, اس کا بالکل ایران کو تحفظات اس پر رہے. ہم نے تو سوچا کہ شاید ہم نے ان سے کنسلٹ کر لیا, لیکن ان کی طرف سے بیان آ گیا کہ کنسلٹ ہم سے کیا گیا, ہم نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس میں ہمارے سربراہان کی طرف سے بھی کچھ ایسی باتیں ہوئی کہ شاید ایران کو اب وہ تحفظات نہیں ہے جس کا وہ شکار تھا. بیان دیا کہ ہمیں تحفظات رہے اور ہمیں تحفظات رہیں گے اس معاملے میں. اور اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے اس کا تھوڑا سا پس منظر بھی دیکھیں تو ایران اس وقت خطے میں وہ ملک ہے کہ جس کا ایک اثر رسوخ ہے پورے خطے میں. یہ اور بات ہے کہ اب امریکہ جب نیوکلیئر ایکارڈ سے واپس وڈرا ہونا چاہتا ہے G5+1 سے, اپنا P5+1 کا جو اتحاد کیا تھا اس سے جب وہ واپس ہونا چاہتا ہے تو اس کے جو اثرات اور لوگوں کو اس پہ شے مل رہی ہے, جیسے سعودی عربیہ ہو گیا اور کچھ ممالک ہو گئے کہ بھئی اب تو امریکہ بھی پیچھے ہٹ
کٹ رہا ہے. اس کی سپورٹ جس طرح اوباما کے زمانے میں ایکارڈ کے بعد محسوس کیا گیا کہ ایران کو دوبارہ اس میں ڈپلومیٹک اس میں لایا فولڈ میں لایا جا رہا ہے, اب ٹرمپ کے بعد وہ سلسلہ اس پالیسی میں بدلاؤ اس سے ختم ہوتا نظر آتا ہے. تو اس کو اگر دیکھیں, اب ایران کا کو آپ آئسولیٹ کتنا بھی کرنے کی کوشش کریں, پہلے بھی بہت دفعہ کرنے کی کوشش کی, امبیسڈر حبیب اس کے بارے میں بتائیں گے مزید کیونکہ وہاں رہے ہوئے ہیں. میں تو آپ کو بتا سکتا ہوں کیونکہ میں گلف کنٹریز کے 3-4 کنٹریز میں رہا ہوں, یو اے میں سفیر رہا ہوں, اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کے حوالے سے 3-4 ممالک میں رہا ہوں. تو اس میں اگر آپ ان کو صرف یہی تناظر دیکھ لیں جو ہمارے اہل تشیع بھائی وہاں ہیں, اس میں کویت میں تقریباً 35-40 کے قریب ہے آبادی پرسنٹیج میں, بحرین میں 60 سے زیادہ پرسنٹیج ہے, دمام جو سعودی عرب کا علاقہ ہے اس میں 25% کے قریب ہے. تو یہ تمام علاقہ, اور اس کے بعد آپ دیکھیں یمن میں, یمن کے علاوہ آپ سیریا میں دیکھیں, عراق میں دیکھیں, تو ایک پورا ایک جو علاقہ ہے اس میں ظاہر ہے ایران کا ایک, باقی چیزوں کے علاوہ ان کے اپنے ہم اثر لوگ بھی وہاں موجود ہیں. لہٰذا ایک وہ پریشر تو سعودی عرب پر بھی ہے, وہ پریشر گلف کنٹری, ایون یو اے میں بتاؤں کہ وہ حالانکہ وہاں بڑے ماڈریٹ طریقے سے کوشش کرتے ہیں ساروں کو رکھنے کی, کوئی پتہ نہیں پڑتا ہے, لیکن پھر بھی تقریباً 15% لوگ وہاں جو ہیں وہ اہل تشیع ڈسینٹ کے ہیں وہاں, اور وہ ہیں. تو یہ جب تمام چیزیں جب گلف کنٹریز اور سعودی عرب جس کو جو اس کو اکثر لیڈ کرتا ہے, تو وہ جب وہ دیکھتا ہے تو وہ ایران کے اس معاملات کو دیکھ کے اپنے لیے خطرہ محسوس شروع سے کرتا ہے. اب رہا سوال کہ اس میں امریکہ جب سے شامل ہوا ہے, وہ کیوں شامل ہوا ہے کہ اب ایران یا ایران کے الائز جو ہیں وہ اگر ایران سے چلتے ہیں تو وہ سیدھا میڈیٹرینین سی میں پہنچتے ہیں, اور رشین بحری بیڑا پہلی دفعہ تقریباً کئی دہائیوں کے بعد وہاں آ کے لگا. تو اس میں ایک جیو پولیٹیکل اس پورے خطے میں جو تبدیلی آ رہی ہے, اس کے تناظر میں بھی اگر آپ دیکھیں تو ایران کے لیے ایک یہ جو گھیرا تنگ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ایران پہلے بھی گھیرے تنگ میں اس کو کچھ فرق نہیں پڑا, اور اب بھی وہ اس چیز کو برداشت کر سکتا ہے ایران. لیکن اس کی وجہ سے ہمارے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ تناؤ کی صورتحال سے دو چار ہو رہے ہیں. سے اگر وہ سمجھتا ہے کہ اسلامک الائنس میں ہم نے اپنا کمانڈر ان کو دیا ہے, اور اس پہ اگر ان کو کوئی خفگی ہے تو وہ ایک بات کی نہیں ہو سکتی ہے, یقیناً اس پہ ان کو ملال ہے, اور اس پہ ان کو احتمال ہے. احتمال یہ ہے کہ آگے جا کے یہ چڑھائی کس پر ہوگی. لیکن اب اگر آپ اس کو اگر اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے ہم سوچیں تو یہ جو اسلامک الائنس ہے 41 ممالک کی, جس کو کہ سعودی عرب میں, تو وہ کوئی کہتے ہیں کہ ہم داعش کے خلاف جا کے لڑائی کریں گے یا ٹیررسٹ کے خلاف ہم لڑائی کریں گے, ان کو استعمال کریں گے, تو ٹیررسٹ خلا میں تو ہے نہیں. صحیح, ٹیررسٹ کا نام یا تو یمن میں لیا حالیہ بیان کے جو شاہ سلمان کے بیان کی بات ہو رہی ہے جو گزشتہ دنوں اپنے ایک انٹرویو میں دیا, بھیجیں گے وہاں ایران کے ساتھ. صحیح. راؤ صاحب ایک مرتبہ پھر ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. راؤ صاحب سن سکتے ہیں آپ مجھے؟ جی, آپ کی آواز بالکل کلیئر آ رہی ہے. جی راؤ صاحب موجود ہیں میرے ساتھ لائن پہ؟ جی میں آپ کے ساتھ. جی راؤ صاحب, ہم جاننا یہ چاہ رہے ہیں کہ حالیہ تناؤ کا آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا وجوہات ہو سکتی ہیں, ایران آخر کیوں اتنا زیادہ پاکستان کے ساتھ مشتعل ہو رہا ہے؟ دیکھیے, اس کا بہت بڑا بیک گراؤنڈ ہے. اس کی یہ کئی سالوں سے ان کا ہو رہا ہے کہ ان کے گارڈز کو بارڈر پہ مار دیا جاتا ہے, پاکستان کوئی ایکشن نہیں لیتا. جند اللہ گروپ یہاں سے آپریٹ کرتا ہے, اس میں یہ ڈرگ سمگلرز بھی ہیں, اس میں یہ بلوچستان کے سیپریٹ, دیر آر لاٹ آف دیز ایلیمنٹس جو اس بارڈر پہ گڑبڑ کرتے ہیں. اب موسٹ ریسنٹ واقعہ یہ ہوا ان کے 10 آپ نے محافظ مار دیے. ہم نے کیا کیا ہے, کسی کو پکڑا ہے, کسی کو سزا دی ہے, تو انہوں نے پہلے آپ کی گورنمنٹ سے شکایت کی, کچھ نہیں ہوا, پھر اس کے بعد انہوں نے کیا ہے. دیکھیے, ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. افغانستان یہی گلہ کرتا ہے, طالبان کے ساتھ ہم کتنا ڈینائی کریں, ہمارے تعلقات رہے ہیں ماضی میں. یہ 96 میں جب کابل پہ قبضہ ہوا تھا, ہم نے کہا تھا یہ ہمارے بچے ہیں, سمیع الحق, مولانا فضل الرحمان, حمید گل, یہ سب ایک گروپ کا حصہ تھے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا. وہی طالبان آپ کی ڈیورنڈ لائن کو تسلیم نہیں کرتے. اب ایران کے ساتھ یہ واحد ملک رہ گیا تھا ہمارے پڑوس میں جس سے ہماری گڑبڑ نہیں تھی, لیکن یہ ہم نے ان گروپس کو آپریٹ کرنے دیا ہے یا ان پہ افیکٹولی کنٹرول نہیں کیا. ہمیں اس کا برا نہیں ماننا چاہیے, اس پہ ان کے تحفظات دور کرنے چاہیے. یہ کہنا کہ جی برادرانہ تعلقات خراب کرنے کی بات ہے, تو خراب تو پاکستان کر رہا ہے, تو پاکستان کو چاہیے کہ ان کے ریزرویشنز کو ایڈریس کرے. نہیں, لیکن راؤ صاحب, پاکستان میں تو آلریڈی اس طرح کی تنظیموں اور گروپس کے خلاف مختلف طرز کے آپریشنز کا سلسلہ ایک طویل عرصے سے جاری ہے. ہم کوشش تو ضرور کر رہے ہیں کنٹرول کرنے کی. نہیں, دیکھیے, جند اللہ کے خلاف ابھی کوئی آپریشن سٹارٹ نہیں ہوا. اس ایریا میں ہم نے کوئی سیکیورٹی ایکسٹرا پرووائڈ نہیں کی. بات یہ ہے کہ یہ جینوئن ان کی وہ ہے. ہم تو اپنے ٹیررسٹ کا ساری دنیا کہہ
رہے ہیں کہ جی اتنے ہمیں نقصان پہنچا رہے ہیں اور اتنا ہم ان کے خلاف کام کر رہے ہیں، لیکن ایران کیوں آپ کی یہ بات سمجھے؟ وہ تو ڈیفینیٹلی ان کا جو نقصان ہوا ہے وہ آپ سے شکایت کریں گے، بیکاز وہ وہاں سے کر کے آپ کی ٹیریٹری میں آ گئے ہیں۔ آپ کا کمانڈ اینڈ کنٹرول وہاں ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان لوگوں کے لیے جگہ نہ چھوڑیں۔ دیکھیے آپ کتنے محاذوں پہ چاہتے ہیں کہ آپریشن کی ٹینشن رہے؟ انڈیا آلریڈی اس کا فائدہ اٹھا رہا ہے، انہوں نے افغانستان کے تھرو وہ کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی بات صحیح ہے کہ ہمارا 89 کے بعد بھی وہاں پہ کابل میں ایک رول رہا ہے جس کا وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ان کے اپنے کنٹرول میں اشرف غنی کے ملک پورا نہیں ہے، جو گڑبڑ ہوتی ہے وہ پاکستان کے کھاتے میں ڈالتی ہے اور دنیا مان لیتی ہے۔ ان کا نیریٹو یہ بن گیا ہے کہ جی پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے، پاکستان کی سارے مسئلے جو ہے نا وہ افغانستان کے سارے مسئلے پاکستان کے کریٹڈ ہیں۔ اب ایران بھی آپ سے یہ شکایت کر رہا ہے۔ ایران کا مسئلہ یہ 41 ممالک کا اتحاد بھی ہے، اس میں شیعہ ملک آپ نے شامل نہیں کیے تو وہ بیچارے ویسے مطلب ایک ایلینیٹ فیل کر رہے ہیں کہ جن کو آپ نے علیحدہ کر دیا ہے۔ پاکستان کو کیا ضرورت تھی اس گروپ میں شامل ہونے کی؟ اس کے چارٹر آف ڈیوٹی کا پورا چارٹر ابھی تک ایکسپلین نہیں کیا گیا، کس کے خلاف ہوگا؟ کیا یہ 41 ممالک کی فوجیں پاکستان کی مدد کرنے آئیں گی کبھی اگر انڈیا میں؟ بہت ساری کنفیوژنز یعنی کہ ابھی موجود ہیں، لہٰذا آپ یہ سمجھتے ہیں؟ جی، تو اس میں ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، اس سے برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہر قیمت پہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کریں، یہ پاکستان کے انٹرسٹ میں ہے۔ انہوں نے 65 وار میں 71 میں آپ کا بہت ساتھ دیا ہے، آپ کچھ تو مطلب اس کا احسان ان کا چکائیں۔ آپ نے سعودی کیمپ میں جانے کے چکر میں ہم نے ان بھائیوں کو بالکل نیگلیکٹ کر دیا ہے، اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ صحیح، بہت شکریہ۔ عابد راؤ صاحب میرے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے۔ یہاں ایک بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے، بریک لیں گے اور بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سرحد پار کارروائیوں کے حوالے سے۔ اگر ہم خود کئی ممالک کو یا افغانستان کی اگر ہم بات کریں، یہ کہتے ہیں کہ دہشت گرد ٹھکانوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں کیونکہ وہاں موجود فورسز ان کو کنٹرول نہیں کر پا رہی ہیں، تو پھر ہم اس بات کا برا منا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس پر گفتگو کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، پروگرام میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ پاک ایران ایشوز کے حوالے سے ہم کچھ گفتگو کر رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی تمام سرحدیں ٹینشن کا شکار ہیں، اور ایسا کیوں ہے کہ تمام سرحدوں سے ہمیں خطرات کا سامنا ہے؟ ایک ہم نے بات کی جمیل صاحب کہ جب ہمیں افغانستان سے سرحد پار کارروائی کا سامنا کرنا پڑا تو ہم نے یہ کہا کہ وہاں موجود فورسز ان ایلیمنٹس کو، ان عناصر کو کنٹرول نہیں کر پا رہی جو اس طرح کے واقعات میں ملوث ہیں، لہٰذا ہم بھی انہی دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائیں گے جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ سیف ہیونز ہیں۔ لیکن اگر ہم سے کوئی اور ملک، ہمارا ہمسایہ ملک کی بات کرتا ہے جیسے کہ ایران، تو ہم مشتعل ہو جاتے ہیں۔ کیا ہمیں ایسا رویہ اپنانا چاہیے؟ دیکھیں، ہم ایک دنیا میں ایک کمیونٹی کے طور پہ رہ رہے ہیں نا، یہ ہماری ایک پوری کمیونٹی ہے دنیا کی، ٹھیک؟ تو اس کمیونٹی میں جنگل کا راج تو ہے نہیں، انٹرنیشنل لاز ہیں۔ انٹرنیشنل لاز میں سب سے پہلے جو ساورنٹی کا لا ہے وہ ہے یونائٹڈ نیشن چارٹر۔ اس چارٹر کا چیپٹر 2 میں بڑی واضح ہے کہ کوئی کنٹری دوسرے کنٹری کے ساورنٹی کو چیلنج نہیں کرے گا، اٹیک نہیں کرے گا، وغیرہ وغیرہ اس قسم کی چیزیں۔ تو پہلی تو بات یہ ہے کہ جو ملک یہ بات کرتا ہے وہ انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور جب انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے تو انٹرنیشنل اس میں زد میں آتا ہے ان قوانین کی، اور اس کی سزا اور جزا موجود ہے انٹرنیشنل قوانین میں۔ تو یہ تو بات کہنا ہی غلط ہے۔ ہم آپ یہ جب مثال لیتے ہیں اس کی افغانستان کی، تو افغانستان کا قصہ کچھ اس طرح ہے کہ نیٹو فورسز میں ان کے چارٹر میں یہ دیا ہوا ہے جو کہ ریجنل آرگنائزیشن، اگین یونائٹڈ نیشنز کی اسٹرینتھ ہوتی ہے، کوئی بھی ریجنل آرگنائزیشن ہو، نیٹو بھی ایک ریجنل آرگنائزیشن کے طور پر کام کر رہی ہے، اور اس میں ان کے چارٹر میں یہ چیز ہے کہ اگر ایک ملک پر حملہ ہوگا تو تمام ممالک پر حملہ سمجھا جائے گا، اس لحاظ سے وہ وہاں موجود ہیں۔ صحیح۔ ہمارے اوپر وہاں سے اگر حملہ آ رہا ہے، اور ہماری مجبوری یہی ہے کہ افغانستان میں اگر ہم جا کے یہ کریں گے، پہلی بات تو جو آپ نے بات کی، دوسروں کو بھی حق مل سکتا ہے، انڈیا بھی یہی بات کر رہا ہے ایک دم، تو ایک تو یہ ہے کہ ہم پہلے کسی دوسرے کو موقع نہیں دینا چاہتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ افغانستان کو آپ افغانستان کی جو این ڈی ایس ہے اس کا اور پاکستانی پروفیشنل فورس کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ ابھی تو میں یہی لوگوں کو کہتا ہوں کہ افغانستان کے سولجرز کو تو یونیفارم بڑی مشکل سے بھی پہننا سکھلائی گئی ہے، تو ان میں کیا مجال ہے؟ ان کے پیچھے 5000 ایک فورس ہے، اور 8000 امریکن فورس ہے، اور 5000 نیٹو فورس ہے، اور وہ دنیا کے بہت سارے ممالک پر محیط ہے۔ تو اگر ہم اس قسم کی اگر کسی ایڈونچر میں نہ ہمیں جانا چاہیے اور نہ ہمیں
انشاءاللہ جائیں گے. اگر ہم گئے تو ہم دنیا کی بہت ساری کمیونٹیز کو مزید مشکلات میں شامل ہو جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل قوانین کی خلاف ورزی کریں گے. پھر جب دوسرے یہ حق ہم پر استعمال کریں گے تو ہم بھی اس معاملے میں انٹرنیشنل قوانین کو بروئے کار نہیں لا سکتے. ٹھیک. حسن عقیل صاحب, کیسے اس کا سولوشن بہتر طریقے سے نکل سکتا ہے؟ کیونکہ ہم نے کہا کہ جب ایک ایران سے ڈیلیگیشن آیا, ان کے ہمارے ساتھ معاملات طے ہوئے, بات چیت ہوئی, اور ہم نے طے کیا کہ ہم بات چیت کے ذریعے اور باقاعدہ ایک میکینزم اپنا کر ان تمام تر ایشوز کو سالو کریں گے. لیکن اس کے بعد پھر اس طرح کی باتیں سامنے آ جانا, تو کیا ایران کی بیک پر بھی کچھ ایسے ایلیمنٹس موجود ہیں, کچھ ایسے ممالک موجود ہیں جو چاہتے ہیں کہ پاکستان سے ان کے تعلقات خراب ہوں؟ جس طرح ہم افغانستان کو کہتے ہیں کہ کابل اور دہلی مل کر یہ پلانز کرتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ کس طرح سے برتاؤ کیا جائے. دیکھیے, ایران کے بارے میں تو یہ نہیں کہا جا سکتا وہ کسی ملک کے بہاف پہ کر رہے ہیں, لیکن یہ عین ممکن ہے کہ کوئی ایسے گروپس ہوں پاکستان میں جو کسی اور ملک کی شے پر ایران کے خلاف کارروائی کرتے ہیں تاکہ ایران ایگریویٹ ہو, سچویشن خراب ہو اور ایران ریئیکٹ کرے, جس کی بہت زیادہ چانسز ہیں. کیونکہ ریسنٹلی ایران نے بہت زیادہ اس بات پہ شور مچایا ہے کہ جو گروپس ہیں سنی بلوچ, ان کو دوسرے عرب ملکوں سے فنڈنگ آ رہی ہے اور اس میں کافی وہ پریشان بھی ہیں. لیکن جیسے ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے وہ بہت واضح ہے. ہمیں یہ چاہیے کہ جو ہماری ایفرٹس ہوں وہ ویزیبل ہوں, نمبر 1, اور ہم ایرانیوں سے پوچھیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم ان کو تسلی ہو. یعنی ہم بارڈر پہ پیٹرول بڑھائیں, ہم کیمرے لگائیں, ہم ڈرونز استعمال کریں, ہم سیٹلائٹ استعمال کریں. دیکھیے, سب سے بڑا پرابلم اس وقت یہ ہے کہ اگر ہم یہ سب نہیں کریں گے تو ایک تو ہمیں پرابلم آ جائے گا ایرانین بارڈر پہ جو ہم افورڈ نہیں کر سکتے فزیکلی اور فائنینشلی. دوسرا, جو ایران پاکستان گیس پائپ لائن ہے, وہ جو منصوبہ جبھی بھی سٹارٹ ہوگا تو ہمیں اس ریجن کو پیسفل چاہیے, بلوچستان کو. تو اگر ہم نے ویزیبلی ابھی ایکشن ایسے نہیں لیے جن سے ایران کا ہماری طرف رویہ نرم ہو یا انٹرنیشنلی ہمارے بارے میں کوئی بہتر رائے قائم ہو, ہمارے مسائل بڑھتے جائیں گے. اور ہمیں یہی کام افغان بارڈر پہ کرنا چاہیے کہ جہاں ہم کوشش کریں کہ پاکستان سے کوئی بھی اس طرف نہ جائے ایسا آدمی جس سے افغانستان میں نہیں. لیکن ہمارے پاس اگر ہم بات کریں کہ جی مین پاور اتنی موجود نہیں ہے ہماری فورس میں کہ جی 3 سرحدوں کے اوپر ہم 3 محاذوں پر مشکل حالات کا سامنا کریں, تو پھر اس کے لیے ہم اس طرح سے ڈیلیگیشنز ہی اپنے جو ہیں وہ یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں آ کے بات چیت کے ذریعے مسئلے حل کریں گے نا؟ نہیں. دیکھیے, اس موجودہ دور میں اگر آپ کے پاس آدمی نہیں ہے تو آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ ٹیکنالوجی کی مدد سے کریں, اور اگر کوئی گروپ نظر آئے اس طرف موو کرتا تو ریپڈ ڈپلائمنٹ فورسز ہیں, جیسے اینٹی نارکوٹکس والوں کی ہے کوئٹہ بیس, جن کی اپنی ہاٹ لائنز ہیں جو ایکٹیو ہیں. تو ہمیں اس طرح کے اور لنکس کو ڈیولپ کرنا پڑے گا, اور جیسے ہی کہیں سے ہمیں لگے کوئی موومنٹ ہو رہی ہے نیگیٹو ٹورڈز ایرانین سائڈ, تو ہم ایرانیوں کو بھی انفارم کریں کہ وہ ہوشیار ہو جائیں اور اپنی سائڈ پہ بھی ایکشن. ایران بارڈر کی کیا سچویشن ہے جو پاکستان کے ساتھ ہے؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بہتر کرنے کے لیے ڈپلومیسی چاہیے. یہ تو ٹیکنالوجیز ہمیں استعمال کرنا ہی چاہیے, تو اس کی تھوڑی بہت اگر اور ڈپلائمنٹ کی ضرورت ہے وہ بھی, لیکن اس سے زیادہ بڑھ کر جو بات ہے اس وقت جو خطے میں صورتحال چل رہی ہے, ایران جیسے ملک کے ساتھ ہمارا ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو بڑھ گیا ہے, اور خاص طور پہ اسلامک الائنس فورس کے بعد, تو اس میں ہمیں ٹرسٹ ڈیفیسٹ کو بڑھانے کے لیے اس وقت جو ہمارے پاس ٹیم ہے فارن منسٹری میں, وہ ٹیم غالباً اس ٹیم کے یہ کیپیسٹی سے باہر ہے. ایج کا بھی تقاضا ہو سکتا ہے, ان کے تجربے کا دوسری فیلڈ میں بھی تقاضا ہو سکتا ہے. آپ اندازہ کریں کہ یادیو کلبھوشن یادیو کے بارے میں فلور آف دی ہاؤس پہ ہمارے بزرگوار ایڈوائزر ٹو دی پرائم منسٹر آن فارن افیئرز وہ کہہ بیٹھے کہ ہمارے پاس وی ڈونٹ ہیو دا کنکلوسیو ایویڈنس سو فار. اس کو انڈیا نے ایکسپلائٹ کیا اور باقی ملکوں نے ایکسپلائٹ کیا اتنے سینسیٹیو معاملات میں, اور پھر اس معاملے میں بھی جو انہوں نے بیان دیا ہے ہلکا پھلکا سا ایک دم معمولی سا, اس میں نہ ادھر نہ ادھر. تو وہ جو تلقین اس وقت فرما رہے ہیں نا ہمارے ایڈوائزر صاحب, اس وقت ہمیں اشد ضرورت ہے کہ ایسے کسی ڈائنامک آدمی کو لے کے آیا جائے کہ صرف تلقین کے علاوہ باقی کام, جس آدمی کو جہاں نہیں ہونا چاہیے لیکن جمیل صاحب یہ تو اتنے ایشوز ان کے اپنے آپس کے ہی چل رہے ہیں, جس آدمی کو جہاں ہونا چاہیے وہ وہاں نہیں ہے, تو اس قسم کی تلقین سے بہتر ہے. بلکہ اس پہ مجھے قطع یاد آ گیا کہ تلقین اعتماد وہ فرما رہے ہیں آج, راہ طلب میں خود جو کبھی معتبر نہ تھے, اور نیرنگی سیاست دوراں تو دیکھیے منزل انہیں ملی جو شریک سفر نہ تھے. تو یہ ہماری حالت ہے. ہمارے ملک کو ایک اچھا ڈائنامک
منسٹر چاہیے فارن منسٹری کو جو 24 گھنٹے یہی کام کرتا رہے. اس وقت تو نہ ڈائنامک ہمارے پاس کوئی آدمی ہے وہاں اور نہ ہی کسی کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ اتنے کمپلیکس معاملات کو اس وقت سلجھانے کی کوشش کرے. پرائم منسٹر کو ایڈوائز کرے اور جو ٹیکنیکلی جتنے ہمارے پروپوزل بننے چاہیے وہ بنے. فارن پالیسی کو میں جو جھول ہے اس کو دور کرانے کے لیے لیڈرشپ سے مل کر بتا کر اس جھول کو دور کیا جائے, کیونکہ اس وقت تو ہماری بڑے خطے میں حالات خراب چل رہے ہیں اور ہم اگر یہ حالات میں اس حالات سے ہم رہے تو ہم بڑے مشکل میں پڑ جائیں گے. لیکن جتنی مدت رہ گئی ہے اس حکومت کے پورا ہونے میں 5 سال کی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب اس طرح کا کوئی اسٹیپ لے سکتے ہیں کہ جی اتنی اہم پوزیشن جس کے اوپر ابھی تک کوئی منسٹر موجود ہی نہیں ہے وہاں پہ کوئی تعیناتی ہے ان حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے, معاملات کو بہتر کرنے کے لیے؟ دیکھیے ضرورت اس بات کی ہے کہ بھلے سے 1 سال سے بھی کم پیریڈ ہے موجودہ گورنمنٹ کا, لیکن ان کو ایکشن لینا پڑے گا. یہ جو ان ایکشن ہے اس نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے. اور ایران سے, جیسے پہلے بھی کسی نے کہا ہے کہ ایران سے ہم افورڈ نہیں کر سکتے حالات خراب ہونا, اور ہمیں اس بارڈر کو پیسفل چاہیے. ایران سے ہمیں کوآپریشن چاہیے اور ہماری لمبی ہسٹری چھوٹے موٹے واقعات کو ہم بھول کے آگے چلنے کی, اور ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اور لیڈرشپ کو ایٹ ہائیسٹ لیول ایران کو اطمینان دلانے کی ضرورت ہے کہ یہاں سے اگر کچھ بھی ہوگا تو وہ یہ سمجھے جیسے کہ ہمارے اوپر. اس کے لیے کوئی باضابطہ کارروائیوں کا آغاز ہونا چاہیے, کسی ایک اہم آپریشن کا آغاز ہونا چاہیے جس سے اس کا چاہیے کہ ہمارے اپنے ملک میں آگ لگ سکتی ہے, لہٰذا اس لیے بہت ضروری ہے کہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہم اس کو پورا کریں. صحیح, بہت شکریہ. جمیل احمد خان صاحب اور حسن حبیب سابق ایمبیسڈر میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود تھے, اور ایئر وائس مارشل عابد راؤ صاحب نے ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کیا. پاک ایران تعلقات میں تناؤ کا جو وجوہات ڈسکس کی ہم نے اور اس کے سولوشنز بھی بتائے یہاں پر موجود مہمانوں نے. اگر اس پر عمل کر لیا جائے تو یقیناً پاکستان کی تمام سرحدیں بھی محفوظ ہو جائیں گی اور پاکستان کے تمام ہمسایہ ممالک کے ساتھ تعلقات میں بھی بہتری کی ہمیں کامیابی نظر آ سکے گی. پروگرام کے لیے ٹیم کے ساتھ سمیر نواز کو اجازت دیجیے. اللہ نے